सामीन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि कुरान सीखना हम सब की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। दुनिया में सुकून के लिए और दुनियावी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए और आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान सीखना हर मुसलमान बल्कि हर इंसान की ज़रूरत है। कुरान में बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान कर दिया है नसीहत हासिल करने के लिए। अब क्या कोई है नसीहत लेने वाला? कुरान नासिह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी के ज़रिए से ये ऐलान करवाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं अपने बाद तुम्हारे दरमियान दो नसीहत करने वाले छोड़ कर जा रहा हूँ। पहला नसीहत करने वाला खामोश नसीहत करता है। वो खामोश नसीहत मौत है। जब किसी इंसान की या किसी रिश्तेदार की मौत आती है, वो तुम्हारे लिए एक नासिह बन कर आती है, तुम्हें नसीहत करती है कि तुम्हारा भी यही हश्र और यही अंजाम होने वाला है। दूसरा नासे जो गोया है, जो बोलने वाला है, जो बोल बोल कर और ज़िंदा जावेद नसीहत करने वाला है, वो कुरान है। कुरान की तिलावत पढ़ो, समझो और ये समझने की कोशिश करो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे क्या कहता है। आपको उम्र गुज़र गई, 20 साल गुज़र गए, 30 साल गुज़र गए, 40 साल गुज़र गए, बार बार कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं। क्या कभी ये दिल नहीं चाहा कि हम देखें कि हमारा रब, हमारा पैदा करने वाला, जो हमारे लिए माँ बाप से ज़्यादा भी करीब है, जो हमारी शहरख से ज़्यादा भी करीब है, वो हमसे क्या कहता है, किन अल्फाजों में हमसे मुखातब होता है, कौन सा मोहब्बत भरा पैगाम है जो अल्लाह का हम सब की तरफ आया है। क्या अल्लाह का इताब है, क्या अल्लाह का अज़ाब है? क्या हमें उसकी समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ये कुरान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सिर्फ़ उसको बरकत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं। मैंने किताब में पढ़ा है कि कुरान को सिर्फ़ बरकत हासिल करने के लिए पढ़ना ऐसा है जैसे कि मच्छर मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना। लिहाजा कुरान को बरकत हासिल करने के लिए नहीं बल्कि रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए पढ़ें, समझ के पढ़ें और फ़िक्र करें, अपना मुशीर और मुआविन मददगार बनाएं। जितना आपका कुरान से लगाव पुख्ता होगा, उतना आपका अल्लाह सुब्हानहू तआला से ताल्लुक़ पुख्ता होगा। लिहाजा इस ईमान के साथ और इस तड़प के साथ हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं कि कुरान के पैगाम को आम करना है। हर गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर, दीवानावार होकर कुरान की आयतों की तिलावत करने वाले लोग मौजूद हो जाएं ताकि अल्लाह के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचाएं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी छोड़ी है कि हम कुरान को दूसरी कौमों तक पहुंचाएं। हम दूसरी कौमों तक कैसे पहुंचाएंगे जब हम खुद ही नहीं जानते कि कुरान क्या है। पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन समझते नहीं। कैसी बेइंसाफ़ी है, कैसी नालायकी है, कितना बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला फरमा रहा है अफ़ला ताक़िलून, लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की। चलिए आइए एक नए अज़्म के साथ, एक नए इरादे के साथ हमारे सफ़र में आप हमारा साथ दीजिए। आइए एक कदम कुरान की तरफ बढ़ाएं और कुरान के सीखने का और समझने का सफ़र का आगाज़ करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमारी मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हमारे पेश नज़र सूरह गाशिया की आयत हैं। सूरह गाशिया की शुरू की आयत का तर्जुमा और मुख्तसरन तफसीर मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। अब बाद की आयतें हैं जिसमें जन्नत का तज़किरा किया गया है, उसका मुख्तसरन तर्जुमा और उसकी मुख्तसरन तशरीह शुरू कर रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कबूल फ़रमाए और इसको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह गाशिया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत का तज़किरा किया था और क़यामत के तज़किरा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस गिरोह का तज़किरा किया था। वो गिरोह जो अपनी बदआमालियों के सबब आज़ाब का मुस्तहक़ होगा। तो उनको आज़ाब किन सूरतों में दिया जाएगा, उनका खाना कैसा होगा, उनका पीना कैसे होगा, इसका अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तज़किरा किया था। अब एक दूसरा गिरोह होगा। दूसरा गिरोह वो होगा जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इनाम से नवाजेंगे। तो उनका इनाम क्या होगा? सबसे पहला इनाम वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, उनके चेहरे उस रोज़ बारौनक होंगे।
وجوہ یومئذ ناعمہ، ان کے چہرے اس روز بارونق ہوں گے۔ انسان اس دنیا میں اپنے چہرے کو کرنے کے لیے اور سجانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا محنت کرتا ہے۔ پہلا انعام جو نیک لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ہوگا، وہ یہ ہوگا ان کے چہرے اس دن بارونق ہوئیں گے۔ انعام کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چہروں کی نعمت سے بتائی ہے کہ چہرے کیسے ہوں گے۔ چہرے رونق ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے اور چہرے دمک رہے ہوں گے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی کارگزاری پر خوش ہوئیں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، وہ اپنی کارگزاری پر خوش ہوئیں گے۔ اس میں لفظ آیا ہے سعیہ کا، سعیہ کا لفظ ہے۔ سعیہ کے اصل معنی ہوتے سعی۔ سعی کا مطلب کیا ہے؟ سعی کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور کوشش کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کوشش کرنا۔ دوران حج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عمل ہم کو دیا ہے، اس عمل کا نام ہے سعی، یعنی دوڑ بھاگ کرنا۔ تو اس میں مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ساری زندگی انسان کس چیز کے لیے دوڑ بھاگ کرتا رہا، کس چیز کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگتا رہا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا کھانا اور پینا اور اس کی کوشش اور اس کا طلب اور اس کی منشا اللہ کی رضا ہوئی، تو پھر وہ اپنی کارگزاری پہ خوش ہوگا۔ اور اگر ساری زندگی وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے بھاگتا رہا، تو پھر وہ اپنی ناکامی پر اور کارگزاری پر ناخوش ہوگا۔ سعی کے لفظ سے ہمیں یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری دوڑ بھاگ، ہماری کوشش، ہماری منشا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ دنیاوی فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں اللہ کی رضا سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو مرنے کے بعد اپنی کارگزاری پر، اپنی کوششوں پر اور اپنی پچھلی زندگی پر ہم خوش اور راضی رہیں گے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف بھاگیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اپنی کارگزاری پر، اپنی کوشش پر ہم شرمندہ رہیں گے۔ حسرت ہوگی وہاں پہنچنے کے بعد، ایسی حسرت ہوگی جو حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس دن کی حسرت سے بچائے۔ آگے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک چھوٹے سے جملے میں فرما رہے ہیں فی جنت عالیہ، فی جنت عالیہ، یعنی جنت میں ہوں گے اور اونچے اور بلند مقام پر ہوں گے۔ جنت عالیہ کا مطلب ہے عالی مقام جنت میں ہوں گے۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ جنت کا معنی ہے ڈھانپنے والی چیز، وہ چیز جو ڈھکی چھپی ہو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو محنت سے، مشقت سے، مصیبت سے، صبر سے، عالم سے ڈھانک رکھا ہے۔ دوسری چیز جنت ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے جنت کا مطلب ہے ڈھکی چھپی چیز، وہ چھپی ہوئی چیز بلند مقام میں ہوں گے۔ دوسری اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے درجات رکھے ہیں۔ جس طرح سے دنیا میں درجات ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس، اسی طرح جنت کے بھی درجات ہیں، اور بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے ہی درجات ہیں۔ قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور بلند درجات پہ چڑھتا جا۔ جہاں تک وہ آیتیں پڑھتا رہے گا اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور جب وہ رک جائے گا، پڑھنا بند ہو جائے گا، تو اس کے درجات بھی رک جائیں گے۔ اس لیے جنت کے عالی درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آگے ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ کا مطلب ہے کوئی بیہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، یعنی وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ گروہ، وہ چہرے جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ وہاں کوئی بیہودہ، کوئی لغو، کوئی لایانی بات نہیں سنیں گے۔ اس نعمت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی آیتوں میں تذکرہ کیا ہے کہ جنت میں ان کو کوئی تکلیف دہ کلام نہ سننے کو ملے گا۔ دنیا میں نعمتیں ہوں، نعمتیں حاصل ہو جائیں، لیکن ایک جملہ انسان کی ساری نعمتوں کو کڑوا کسیلا کر دیتا ہے۔ جنت میں اللہ کی طرف سے بھی سلام ملے گا، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام ملے گا، اور کوئی کڑوی کسیلی بات نہیں سنیں گے۔ آگے فرمایا فیہا عین جاریہ، اس کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ آج ہم بہتے ہوئے چشموں کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں،
مہنگے مہنگے سفر کرتے ہیں، ٹکٹ کراتے ہیں، تب جا کے ہم اپنی چھٹیاں کسی ہل اسٹیشن پہ یا کسی چشمے کے کنارے گزارتے ہیں۔ جنت کی ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا عین جاریہ، وہاں پر بہتے ہوئے چشمے ہوئیں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فیہا سرر مرفوعہ، اور اس کے اندر اونچی اونچی مسندیں ہوں گی، اونچی اونچی کرسیاں ہوں گی، بلند پایا کرسیاں ہوں گی۔ آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، ساغر رکھے ہوں گے یعنی بھرے ہوئے، ہر وقت ان کے سامنے جام رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وہاں پر بھرے ہوئے جام رکھے ہوں گے۔ نمارق مصفوفہ، اور آگے اللہ تعالیٰ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوں گی۔ نمارق مصفوفہ، گاؤ تکیے کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی۔ وزرابی مفصوصہ، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ زرابیو کا مطلب ہے نفیس، مبثوثہ بچھے ہوئے ہوں گے یعنی قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ جنت میں جنتیوں کی نعمتوں کا حال ہے۔ کیا آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ تم جنت کو ناممکن کیوں سمجھتے ہو اور دوزخ کو ناممکن کیوں سمجھتے ہو؟ اپنے چاروں طرف نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں تمہارے لیے چھوڑ رکھی ہیں، تمہارے دیکھنے کے لیے ہیں۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم کھلے آسمان کو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے بنایا، زمین کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو جنت اور دوزخ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے یا جن قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ قدرت کی نشانی وہ ہیں جو کفار عرب اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے یا قریش مکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ کھانا بدوش تھے، صحرا میں رہتے تھے اور وہ سفر کرتے تھے لمبے لمبے۔ جب ایک انسان سفر کرنے جاتا ہے تو پھر وہ اپنے اوپر کھلے آسمان دیکھتا ہے اور نیچے زمین دیکھتا ہے اور پہاڑ دیکھتا ہے، کیونکہ عرب میں پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اور سفر کس پہ کرتا؟ اونٹ پہ کرتا ہے، تو اونٹ کو دیکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان الفاظ میں مخاطب ہوئے افلا ینظرون، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے الی الابل، اونٹ کی طرف، کیف خلقت، وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے بلند کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کیف نصبت، وہ کیسے جمائے گئے ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیف سطحت، وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اونٹ کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کی ہے وہ اس انداز سے کی ہے کہ وہ صرف صحرا ہی کا جانور ہے اور صحرا ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عرب کے ریگستان جہاں پانی کو حاصل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اونٹ جیسا جانور پیدا کیا جو 8 دن تک کے اپنے پیٹ میں پانی کا ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو 8 دن تک پانی نہ ملے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایسا نرم طبیعت بنایا کہ ایک بچہ بھی اس کی مہار پکڑ کر اس کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے، اور اتنا اونچا بنایا کہ اس کو اپنے کھانے کا انتظام خود ہی کر لیتا ہے۔ وہ اتنا اونچا ہے کہ گھاس وغیرہ توڑنا نہیں پڑتی ہے اس کے لیے، وہ خود اپنے منہ سے گھاس وغیرہ کھا لیتا ہے۔ تو اونٹ عربی ریگستان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور مثال میں کہا جاتا ہے کہ ریگستان کا جہاز اونٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے اندر بہت خوبیاں رکھی ہیں، اس کو چڑھنے کے لیے بھی اگر تم اس کی اونچائی تک نہ پہنچ پاؤ تو وہ گھٹنے موڑ کے خود بیٹھ جاتا ہے، اس کے گھٹنوں میں 3 جگہ موڑ ہوتے ہیں تاکہ انسان آسانی سے چڑھ جائے۔ تو ان انسانوں کے لیے یا قریش مکہ کے لیے اونٹ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلا کے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف رفعت، کہ وہ کیسے اتنا بلند کیا گیا ہے کہ آسمان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کیف نصبت، کہ وہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ ان نعمتوں کی طرف، ان قدرت کی نشانیوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا جب اللہ
اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کر سکتا ہے تو جنت دوزخ بھی پیدا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جنت کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اور جہنم کا وجود بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فذکر انما انت مذکر، فذکر، فذکر کا مطلب ہے آپ نصیحت کرتے رہیے، انما انت مذکر، صرف آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی پہنچا دینا اور بات کو کھول کھول کر بتا دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، کوئی مانے یا نہ مانے، لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ ان سب دلیلوں کے بعد جو نہ مانے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا من تولی کفر، مگر جو منہ موڑے گا و کفر، انکار کرے گا، یعنی اس بات کو سنی انسنی کر دے گا، اس بات پہ کان نہیں دھرے گا اور اپنے عمل سے اس کا انکار ظاہر کرے گا، انکار چاہے زبان سے ہو چاہے اپنے عملی رویے سے ہو، یعنی اپنی پچھلی زندگی پہ ویسے ہی رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، اللہ کی طرف آگے نہیں بڑھے گا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بڑا عذاب دیں گے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بھاری سزا دیں گے۔ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ان لوگوں کو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ چاہے آج جتنا انکار کر لیں، جتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں، جتنا ظلم کر لیں، الینا یابہم، ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم انا علینا حسابہم، پھر ان کا حساب ہمارے ہی ذمے ہے، ثم انا علینا حسابہم، پھر ان لوگوں کا حساب ہمارے ذمے ہے۔ یہ بہت ہی بڑی ڈرانے والی آیت ہے کہ ظلم کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سود کھانے والے، دوسروں کا دل دکھانے والے، غیبت کرنے والے، تہمت لگانے والے، چاہے جتنا چاہیں گناہ کر لیں، دوسروں کو جتنا چاہیں ستا لیں، لیکن آخر ہمارے پاس لوٹ کر آئیں گے اور ہم ہی ان کا حساب لیں گے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، جیسے کہ سورہ اعلیٰ کی آیت نے بتایا تھا، تزکیہ کر لو۔ تزکیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے، تم اپنا حساب اپنے آپ لے لو، اللہ سے توبہ کر لو تاکہ آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔